बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए स्क्वायर। मैं हूं आपकी मेजबान अस्मा जमशेद। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे इंटरव्यू सीरीज की जो चेन है उसकी एक कड़ी है। हमने आप सबसे वादा किया था कि हम कुछ ऐसे लोगों को आपके साथ मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है और मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने इस नेशन को सर्व किया है। आज हमारे साथ मोहतरमा आयशा शफकत साहिबा मौजूद हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सीईओ हैं जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन की, आप मेंबर हैं पावर ईगल्स की। सो आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू मैम ऑन टुडेज शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, थैंक यू सो मच, आपने ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को टाइम दिया। सो एज आई सेड कि ये इंटरव्यू सीरीज की एक कड़ी है, हमारी एक चेन है जिसको हमने शुरू किया है। टू इनिशिएट मैं यही चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में तमाम जो मैंने आपकी अकम्पलिशमेंट्स शेयर की उस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि हाउ इट स्टार्टेड और अभी माशाल्लाह ये किस तरह से चल रहा है। बेसिकली मैं खुद जो है ना बाय बर्थ स्पेशल पर्सन थी। तो आपको पता है हमारी सोसाइटी में स्पेशल पर्सन के लिए बहुत सारे मसले मसाइल है। स्पेशली एक्सेसिबिलिटी का बहुत एक बड़ा इशू है। और दूसरा ये है कि लोगों के जो होती है ना, लोगों के अंदर जो माइंड सेट उनका हुआ होता है कि जी स्पेशल बच्चे हैं और इनको मतलब हमने वो प्योरिटी नहीं होती उनके लिए जो कि होनी चाहिए। आई थिंक स्पेशल बच्चे के लिए आम बच्चे से ज्यादा मतलब हमें करना चाहिए और उसमें हमें फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा डिजर्व करते हैं अपने मतलब एक रिस्पेक्ट और एक जो उनके बेसिक हकूक होते हैं उनको ये ज्यादा इनको मतलब प्रोवाइड करना चाहिए हमें और इनकरेज करना चाहिए। तो वो इस सोसाइटी में जैसे जैसे मैंने मतलब कहते हैं ना अपने कदम बाहर निकाले, तो जो जो चीजें मैंने फेस की है, लोगों के रवैये फेस किए, लोगों ने कहना ओहो यार मतलब कैडी सोनी है ते माजूर है, मतलब ये जो हमारे पास डायलॉग होता है कि कितनी प्यारी है और माजूर है। तो इन चीजों से ही ना जो पेरेंट्स होते हैं ना वो थोड़ा खिंच के रहते हैं कि मतलब हमारे बच्चे को इस किस्म के वर्ड से मतलब पहचाना जा रहा है। वो ये नहीं देखते कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी या वो क्या फील कर रहे होंगे। तो ये जो नेगेटिव रवैये होते हैं ना, ये हमें कहीं ना इस मुआशरे के अंदर एंटर नहीं होने देते। हमने अपने दिमागों में फर्क पैदा किए होते हैं कि जी ये स्पेशल है, डिसेबल है, तो इसका इस मुआशरे में वो राइट नहीं बनता जो कि एक आम इंसान को बनता है। अब हम उस पॉइंट पे ये नहीं सोच रहे थे कि आपको पैदा करने वाला कौन है और हमें पैदा करने वाला कौन है। वही है, आपको भी उन्हीं ने पैदा किया, हमें भी उन्हीं ने तकलीफ की है। तो फिर ये फर्क किस चीज का है? ये हमारे जहनों में फर्क है जो कि रुकावटों का बायस बनता है। तो ऐसे ही जब मैंने घर से कदम निकाले तो मुझे एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी का, बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं होती, रैम्प्स मौजूद नहीं होती, ट्रांसपोर्ट कोई ऐसी नहीं है जो कि स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हो। फिर उसके बाद जैसा कि आजकल मैं हम लोग चल रहे हैं इसके ऊपर इलेक्शन के हवाले से, हम डिफरेंट पॉइंट पे ना वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं बने होते। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का उन्हें पता ही नहीं होता कि वो है क्या। अब वो बनेगा तो आपका CNIC बनेगा, अब ना उन्हें कोई लेके जाएगा ना वो बनवाएगा। तो उनकी पहचान ही नहीं है, वो इस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो शिनाख्ती कार्ड होती है। तो जब मैं खुद मतलब क्योंकि मेरा अपना जो है ना बे फॉर्म वो नहीं बना हुआ था, किसी इशू की वजह से ना
تو وہ بس کرتے کرتے ڈیلے ہوتا گیا. سو میں نے اپنے ریسورسز چلا کے وہ جیسے تیسے بنوایا, کیونکہ میں نے جہاں بھی نکلا انہوں نے کہنا جی آپ کا CNIC کہاں ہے, تو میرے پاس نہیں ہوتا تھا, تو میرا کام وہاں پہ رک جاتا تھا. سو وہ بھی میں نے اپنا بے فارم بنوایا, اس کے بعد میں نے اپنا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوایا. اس کے لیے جتنی آپ کو ضلالت بھی ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے اس معاشرے میں, کہ ٹریولنگ میرے کوئی 6 چکر لگے سروس ہاسپٹل کے. کبھی انہوں نے کہنا جی آپ کچی پینسل سے کاٹ گلائے, کبھی انہوں نے کہنا پکی پینسل سے کاٹ گلائے. مطلب اس قدر وہ ایک بندے کو خوار کرتے ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں. الحمدللہ ہماری کاوشوں سے, ہماری جدوجہد سے, ہمارے بات کرنے سے بہت سارے معاملات اب جو ہے نا وہ سلیوشن کی طرف آ رہے ہیں, ان کے حل نکل رہے ہیں. اب یہی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ آن لائن بن رہے ہیں, یہی جو CNIC ہے یہ آن لائن بن رہے ہیں. اب بہت ساری چیزوں کو ہم آن لائن پہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ ایک اسپیشل بچے یا بچی کو اس قدر وہ کیا کہتے ہیں کھپنا نہ پڑے جتنا ہمیں اپنے زمانے میں بھاگنا دوڑنا پڑا ہے. تو اللہ کا شکر ہے چیزیں بہت ساری اویئرنیس آ رہی ہے, لائن اپ ہو رہی ہے. ہمارے بات کرنے سے, ہمارے سوشل میڈیا پہ آنے سے, میڈیا کا ایک بہت زیادہ میں کہتی ہوں کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی گئی. پھر جب میں نے اپنی لائف میں کچھ کمیاں دیکھی نا, تو میں نے اس دن سے ہی طے کر لیا تھا, میں نے کہا میں نے انہی کمیوں کے اوپر میں نے کام کرنا. تو اللہ کا شکر ہے لگے ہوئے جتنی ہو سکتی ہے آواز اٹھاتے, کام بھی کرتے, اور اس کا ہم لوگ وہ کیا کہتے ہیں حل بھی نکال کے دکھاتے. یہ نہیں ہے کہ صرف آوازیں اٹھا رہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. ماشاء اللہ, وہ انگلش کی فریز ہے نا, ڈسیبلٹی از ناٹ این انبلٹی. سو آپ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہیں اس, آپ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہیں اس فریز کی, کہ جنہوں نے اتنا کام کیا ہے اسپیشل بچوں کے لیے پاکستان کے. اسپیشل بچے بھی اب ہم نئی ٹرم یوز کرتے ہیں, آئی آلویز یوز دا ٹرم ڈفرینٹلی ایبل. سو ایوری ون وچ از اسپیشل از ڈفرینٹلی ایبل. بہت سارے کام ہیں جو آپ ہی کر رہے ہیں, اور آئی بلیو کہ آپ ہی کر سکتے ہیں. سو یہ بہت موٹیویشنل بات ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں, جو کہ آج ہمارے پاکستان میں جتنے ڈفرینٹلی ایبل بچے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو کمنگ ٹوورڈز یور ویلفیئر فاؤنڈیشن, دیٹ از جنت ویلفیئر فاؤنڈیشن, تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے, کیا طریقہ کار ہے اس فاؤنڈیشن کا, اور کیا موٹو ہے اس کے پیچھے؟ اچھا, اس کو بنانے کا جو مقصد تھا نا, پہلے تو میں انڈیویجولی تقریباً 10 سال ہو گئے میں بے لوس کام کر رہی تھی. تو میرے کچھ سینئرز نے کہا کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا, اور آپ جو کر رہے ہو نا وہ کوئی کام بھی ہے جو کہ ہمیں نہیں نظر آیا, کہ جس طریقے سے وداؤٹ اینی جاب, وداؤٹ اینی انکم سورسز آپ اس سوسائٹی کو دے رہی ہو. تو مطلب یہ کوئی ہر بندے کا کام نہیں ہوتا, اور ایک اسپیشل وومن ہونے کے باوجود آپ بہت کچھ اس سوسائٹی کو دے رہی ہو. تو آپ بیٹا اپنا کوئی پلیٹ فارم کرو جس سے آپ بہترین طریقے سے کام کر سکو. تو جب کووڈ کی سٹارٹنگ آئی تھی نا, جب سارا آئسولیٹ ہو گیا تھا, تو ایک دم سے ہر بندہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ یار اب کیا کریں گے, کیونکہ ہمارے جیسا بندہ تو ساری زندگی قید ہی رہتا ہے. وہ اللہ اللہ کر کے گھر سے باہر نکلا, دوبارہ اس کو وہ ایک ایسی وبا آ گئی ہے کہ آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے. تو میں نے اس پوائنٹ پہ نا کچھ پروجیکٹ جو میرے پینڈنگ تھے, میں نے ان پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس دن میرے دل سے ایک آواز نکلی, وہ تھی جنت. میں نے اس کا نام اس دن سے رکھا, اور وہ جنت اس لیے تھی کہ میں اپنے جیسے بچوں کے لیے جنت بنانا چاہتی ہوں.
اور میں انشاءاللہ ایسی جنت بنا کے جاؤں گی کل کو میں نہ ہوں تو وہ ان کو اس کا سایہ ملے جنت کا. تو وہاں سے میں نے اس کو اناؤنس کیا. ورکنگ میری ایک 10 سال کا تجربہ تھا ورکنگ, تو میری بیٹا عائشہ تھی, تو میں نے وہاں سے بسم اللہ کہا کہ میں اس کو شروع کیا. اچھا, جنت کا جو بیسک ہے نا مقصد میرا کسی قسم کا نا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی میں نے پرسن ود ڈسبلٹی بھی کرنا ہے, میں نے فلاں پہ نہیں کرنا, ایسا کوئی سین نہیں ہے. میں ٹرانس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں, میں پرسن ود ڈسبلٹی کے ساتھ بھی کر رہی ہوں, میں یتیم بچیوں کے ساتھ بھی کر رہی ہوں, میں بیوہ عورتوں کے ساتھ بھی کر رہی ہوں. مطلب میرا کوئی اس قسم کا نہیں ہے. جب دینے والی اللہ کی ذات ہے تو میں کون ہوتی فار کرنے والی. تو مجھے جب اللہ دے رہا ہے تو میں سب کے لیے کروں گی, چاہے تھوڑا تھوڑا کروں لیکن کروں گی ضرور. تو میں جتنی میری توفیق ہوتی ہے نا میں ڈفرینٹ چیزوں میں ایکسیسیبلٹی ہوگی, پھر اس کے بعد اور جو مسئلے مسائل ہے جو ہمارے بیسک رائٹس ہے, ایجوکیشن, جاب, پھر میڈیکل کے ایشو ہو گئے, ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہماری مطلب ایز اے اسپیشل وومن ان کی لائف میں بہت سے اور بھی ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر میں پراپر ان کو گائیڈ لائن دیتی ہوں اور ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور پراپر سیشن پرووائڈ کرتی ہوں. تو ایسے بہت سارے پروجیکٹ ہیں اور کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ میں ٹائملی اناؤنس کروں گی, پہلے نہیں کر سکتی. تو کافی ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہے. ابھی یہ سیٹرڈے, کل فرائیڈے, سیٹرڈے کو میں نے ایک ٹریننگ رکھی ہے جس میں ہم بچوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ آن لائن ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ, CNIC, اور اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو, کس جگہ پہ فائدہ اٹھا سکتے ہو, اور اس کے بعد آپ کے بیسک حقوق کیا ہیں, آپ نے ان کے بارے میں کیسے جاننا ہے آن لائن, اور آپ ایز اے ووٹر کینڈیڈیٹ کیسے اٹھ سکتے ہو, ووٹ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے. بہت کچھ ہم لوگ انشاءاللہ پرسوں ان کو ٹریننگ دینے جا رہے سیٹرڈے کو. تو جنت کا کوئی مطلب ایک موٹو نہیں ہے, جنت کے ذہن میں بہت کچھ چلتا رہتا ہے, اور جو مجھے لگتا ہے کہ جی آیا یہ میری کمیونٹی کے لیے یہ کام ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے, اس سے میں کام ضرور کرتی ہوں. بالکل. اور جس طرح آپ نے ووٹ کے رائٹ کی بات کی, بیسک رائٹس کی بات کی, وہ تو پاکستان میں اس ٹائم پہ اسپیشل لوگوں کی بات تو بہت ضروری ہے یہاں پہ, لیکن بہت سارے عام لوگوں کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور رائٹ ٹو ووٹ کتنا ضروری ہے. سو یہ ٹریننگ سیشن جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ ہر پاکستانی شہری کے لیے, بیکاز ہمیں اپنے بیسک رائٹس جو ہیں وہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتے. ڈومیسٹک وائلنس سے لے کے ہم ورک پلیس کے جتنے رائٹس ہیں ہمیں ان کا بھی نہیں پتا ہوتا. سو بیسک رائٹس کے اوپر کام کرنا ایک بہت امپورٹنٹ اور آج کل کے دور کے حوالے سے ایک بہت ہاٹ ایشو ہے. سو کنگریچولیشنس کہ آپ نے ایک ایسے ایشو کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. سو آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گنوائی. آپ نے کووڈ کے ٹائم پہ فاؤنڈیشن کو شروع کیا جب ہم سب اپنے گھروں میں قید تھے. سو گھر سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس سب کاموں کے لیے ایون جب آپ ایک اسپیشل چائلڈ ہیں تو فیملی سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور آپ کے خیال میں اس ٹائم پہ پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس میں فیملی سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس حد تک ہمیں وہ سپورٹ حاصل ہے؟ پتہ ہے کہ آسپا یہ بڑا پیارا آپ نے پوائنٹ کیا ہے, اور میں ہمیشہ سے اپنے سیشن میں ضرور یہ پوائنٹ ریز کرتی ہوں. جب بات آتی ہے نا بیسک, میں نے ہمیشہ بیسک پہ فوکس کیا ہے. تو بیسک ہوتا ہے آپ کا گھر, آپ اپنے گھر سے چیزوں کو سٹارٹ کرو. ہم جی اوپر کی چیزوں کو اچھل کے پہلے پکڑتے ہیں, اور جو بیسک ہوتا ہے ہم اس کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں.
تو obviously ایک جیسے عام بچیاں ہیں اس کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جب بچی گھر سے باہر جاتی وہ پریشان ہوتے کیسے جائے گی, کیسے کرے گی, ٹریول کیسے کرے گی. تو میں تو ایک اسپیشل بچی ہوں, میرے لیے ٹریولنگ کرنا, اس معاشرے میں ٹریولنگ کرنا بہت مشکل ہے. وہ بھی تو میں نے بنیاد اپنے گھر سے, میں نے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا, اور گھر والوں کو میں نے کیا کہتے ہیں گھر والوں کو میں نے موٹیویٹ کیا, اور سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ سے یہ کام شروع کیا. میں نے کہا کہ ماں جی کہ مجھے اللہ نے جو بنا دیا ہے میں ایسے ہی, اب ہمیں اسی کے ساتھ لائف ٹائم چلنا ہے. اچھا, پھر میں نے کچھ ایسے کیا کہ میں نے کچھ اپنی کمیونٹی کے بندوں کو گھر انوائٹ کیا, جس میں سے کچھ ایسے ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے, کپڑے نہیں پہن سکتے, اپنا کام نہیں کر سکتے. تو وہ بھی تو اس معاشرے میں بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی اپنا ایک وہ کیا کہتے ہیں مقصد سے اس سوسائٹی میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوا ہے, ان کے حصے کے کام ان کو دیے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو میری والدہ نے جب ان کو دیکھا نا, میری والدہ کو تو 3-4 دن نیند ہی نہ آئے. اچھا وہ ایسے کیسے کرتے ہوں گے, اچھا وہ کھاتے کیسے ہوں گے, اچھا وہ پہنتے کیسے ہوں گے. میں نے کہا ماں جی آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے جو کہ اپنا 70-80% کام خود کرتی ہے, لیکن اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو 24/7 ایک اٹینڈنٹ ان کو ضرورت ہوتا ہے, ان کی نیڈ. تو الحمدللہ کرنا چاہیے. اگر اللہ نے مجھے اس قابل بنایا, اللہ نے مجھے زبان دی ہے, ٹانگیں نہیں دی زبان دے دیے, تو میں اس زبان کا لوگوں کو فائدہ کیوں نہ دوں. دماغ دیا اللہ نے کہ میں سوچ سکتی ہوں, میرے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں, تو میں کیوں ان کے امپلیمنٹ نہ کروں. تو کرتے کرتے آہستہ آہستہ گھر سے باہر قدم رکھا, سوشل ہوئے, میرے ماں باپ کو کچھ کر کے دکھایا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے پیرنٹس کا ٹرسٹ لینا, پیرنٹس کو کر کے دکھاؤ. یہ نہیں, اب لوگ کہتے ہیں موبائل غلط چیز ہے, میں ہر انٹرویو میں یہ میسج دیتی ہوں موبائل غلط نہیں ہے, آپ کی یوزز غلط ہے. وہ تو بیچارہ بے جان ہے, اس کو تو جدھر رکھ دو گے وہ پڑا رہے گا. تو اس موبائل سے ہی جو آج میں ہوں وہ ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. تو موبائل غلط نہیں ہے, ہماری اپنی سوچ غلط ہے, ہمارا استعمال غلط ہوتا ہے. یہ تو بڑا فائدہ دے سکتا ہے ہمیں. تو یہ وہی بات آتی ہے کہ میں نے اپنی جو ورکنگ ہے نا وہ اپنے میں نے گھر سے شروع کی ہے, اور الحمدللہ میں کامیاب ہوں. آج پوری فیملی میرے پیچھے کھڑی ہو. بالکل آپ نے بہت انسائٹ فل ڈسکشن کی کہ کس طرح ہم پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے اعتبار میں لے سکتے ہیں کہ ہم واقعی اس سوسائٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. سو ویری انسائٹ فل, اور آج کل کی یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں, سو ایوری ون ول ٹرسٹ یو, اور آپ کو کام کرنے کے بہتر مواقع جو ہیں وہ ملتے رہیں گے. آپ نے بہت ساری باتیں کی اباؤٹ دا اسپیشلی ایبل چائلڈ کے ان کو کس کس طرح سے مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, بٹ الٹیمیٹلی دے آر سرونگ دا نیشن. ہم نے جب بھی, میں اپنی بات کروں, میں نے کافی سارے پروگرامس کیے ہیں اباؤٹ دا ڈسیبلٹی,
تو اس ٹائم پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈسیبلٹی سینٹرز ہوتے ہیں. سوری فار دا انٹرنیٹ گلچ. ہم ڈسیبلٹی سینٹرز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں نے اپنی بات کی یہاں پر کہ میں نے بھی مختلف پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ڈسیبلٹی سینٹرز میں یا اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پر ان کی بہتر they drop them there. تو آپ کے خیال میں کیا گھر ایک بہتر جگہ ہے فار ڈفرینٹلی ایبل چائلڈ، یا کوئی اس طرح کا سینٹر آپ جہاں پر آپ اس بچے کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ خیال میں دونوں میں سے کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹو لیو ان ہوم یا کسی ڈسیبلٹی سینٹر میں؟ پتہ ہے کیا آسما، ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر. وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرے لحاظ سے تو فیملی بہترین ہے. آپ کا اپنے فیملی میں رہنا مطلب آپ ایک سیکیورٹی میں ہوتے ہو. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ ابا اما ہے، یہ بہن بھائی ہے. جو انسٹیٹیوٹ کے جو حساب کتاب ہوتے ہیں نا، وہ اندر کے معاملات جو ہے نا وہ پھر ظاہری بات ہے جب بندہ اندر گھستا ہے تبھی پتہ چلتے ہیں. لیکن ہاں کچھ جگہوں پہ ایسے آتا ہے کہ ماں باپ فوت ہو گئے یا ماں باپ بزرگ ہو گئے، وہ ان کی اس طریقے سے کیئر نہیں کر سکتے. تو پھر آئی تھنک تو ہمیں ان کا کیا کہتے ہیں اپنی زندگی ہوتے ہوئے ان بچوں کا سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا. کیونکہ آبویسلی بہن بھائی تو اپنے اپنے گھر کے ہو جاتے ہیں. انہوں نے بہنوں نے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، بھائی لوگوں کی اپنی پرائیویٹ لائف ہو جاتی ہے. تو اس لیول پہ ہمیں ان کے زندہ ہوتے ہی نا کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا سلیوشن نکال لینا چاہیے. لیکن ہم نہیں نکالتے. ہم جی وہ کیا کہتے بنا کے بیٹھے ہوتے، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. یار ناؤز باللہ کون سا اللہ تعالیٰ کا آپ کو کوئی واٹس ایپ آئے گا کہ بھائی آپ کو ٹائم آ گیا ہے تو بچے کو گولی مار دو. یہ چیزیں ٹائملی سوچنے والی ہوتی ہے، ان کو ٹائملی آرگنائز کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی حل نکال کے جاؤ. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ اس کو اٹینڈنٹ پرووائڈ کر کے جاؤ، یا اس کا لائف ٹائم اٹینڈنٹ اس کے ساتھ ہو کہ ہمارے بعد یہ اس کو سنبھالے گا یا سنبھالے گی. اب جہاں پہ بات آتی ہے نا بچی کی، اسپیشل بچی کی، میرا اللہ کرے اللہ مجھے اتنی توفیق دے، میں اسپیشل بچیوں کے لیے ایک ادارہ بنانا چاہ رہی ہوں. میں کیوں اسپیشل بچوں کے لیے بنانا چاہ رہی ہوں؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ اسپیشل وومن کو رکھا جائے. نہیں رکھتے کہ جی ان کے سیکیورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بٹ زیادہ مشکلات ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی رکھتا نہیں. ان کو لک آفٹر کرنا، ان کی کیئر کرنا ایک مرد سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک اسپیشل جو بوائے ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ خود اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا نا ٹائم سے پہلے سوچنا چاہیے، اور ٹائم سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو لائن اپ کرنا چاہیے کہ آیا اگر ہم نہ ہوئے تو تب ان کا کیا ہوگا، یا ان کا اس لیول پہ انہوں نے کس کی طرف دیکھا. یوتھ کے حوالے سے میں یہی
کہنا چاہوں گی کہ ہمارا فیوچر یوتھ ہے، اور یوتھ کو ہمیں اویئر کرنا چاہیے، یوتھ کو ہمیں مطلب ٹریننگ دینی چاہیے، اور یوتھ کے جو ہے نا ساتھ ہمیں پراپر ایک اویئرنیس سیشن کرنے چاہیے، کیونکہ میں خود ڈفرینٹ لیول پہ نا یوتھ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہوں، ان کو مطلب گائیڈ لائن دینا، ان کو بتانا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں پرسن ود ڈسبلٹیز کے لیے اٹینڈنس سروس نہیں ہے، جو کہ ان کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے، کیونکہ ہر بچے کو سنبھالنا اور ان کو کرنا تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہی بات آ جاتی ہے کئیوں کے پیرنٹس بزرگ ہو جاتے ہیں جب وہ نہیں ہینڈل کر پاتے، تو ہمارے پاکستان میں اٹینڈنس سروس کا بالکل کوئی رجحان نہیں ہے، اور میں ان چیزوں پہ بھی بات کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ایون کہ میں کسی بندے سے کہوں گی نہ کسی لڑکے سے کہوں گی کہ سر جی یہ ذرا ویل چیئر اٹھانا، انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ ویل چیئر اٹھانی کیسے، فولڈ کیسے کرنی ہے، اس کو گاڑی میں کیسے رکھنا ہے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایون کہ میں نے 4 بچے جو ہے نا مطلب ان کا لوگ ڈاکٹر کرتی ہوں، تو میرے وہ چھوٹے چھوٹے، ایک بچہ مجھے لگتا ہے 8-9 سال کا ہوگا، اور ایک اس سے بھی 2 سال جوڑا، تو انہیں یہاں تک پتا ہے کہ باجی کی گاڑی فولڈ کیسے ہونی ہے، اس کے فٹ ریسٹ کیسے اتریں گے، اس کی بیک کیسے فولڈ ہوگی، اس کو گاڑی میں کیسے رکھنا ہے، تو یہ ایک بڑی مطلب امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اویئر نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں سکھاتے جو ان کو پتا ہونا چاہیے، اور یہ بڑی ایک وہ کیا کہتے ہیں ضروریات ہے، ایک سکسیسفل معاشرے میں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ آپ یہاں سے ابراڈ چلے جائیں تو وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کو سمجھانا شروع کر دیتے یہ ایسے ہے، تو ہمیں مطلب ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، ایک اسپیشل پرسن سے بچے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، اوئے شرارت نہ کرو وہ پکڑ لیں گے، کیوں پکڑ لیں گے، وہ کوئی بہو ہے، تو مطلب یہ چیزیں، یہ لیول ہے ہماری سوچ کا یہ لیول ہے، تو یہاں پہ نا وہ عجیب سا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، تو اس لیے میں یوتھ کو اپنے ساتھ کہتی ہوں کہ آئے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھے، اور ان فیوچر یوتھ کے ساتھ ہمارا فیوچر ہے، تو ہم لوگ اگر ان کو امپاور کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے، تو آئی تھنک ہم فیوچر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور بہت شکریہ آپ نے اس انسائٹ فل ڈسکشن میں ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کیا، اور ٹورڈز دا اینڈ مائنڈ سیٹ کی جو آپ نے بات کی اس میں بہت امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے چلیں کہ ڈسیبلٹی از ناٹ این انیبلٹی، بہت سارے ڈسیبل لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، اور وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وی ہیو ٹو ڈو آل دس اسٹف، تو آپ لوگ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے، اینڈ اسی لیے میں نے آپ کو آج زحمت دی کہ آپ آئیں اور ہماری یوتھ کے ساتھ اے اسکوائر کے ویورز کے ساتھ بات کریں، تاکہ ہم انسپائر کر سکیں لوگوں کو کہ یس وی کین ڈو، اور بہت سارے ایسے جو امپورٹنٹ کام ہیں جو آپ کی ویلفیئر کر رہی ہے، آپ کی جنت ویلفیئر فاؤنڈیشن، سو آئی وڈ ریکویسٹ ایوری ون کہ وہ اس کو دیکھیں، اور یہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹی سو بہت شکریہ مس عائشہ شفقت صاحبہ، آپ نے اے اسکوائر کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا، اینڈ تھینک یو سو مچ ایوری ون جنہوں نے اس سیشن کو لائیو دیکھا، اور جو بعد میں اس کو یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان اسما جمشید کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔